वेलकम बैक। शेख दानियाल साहब, वक्फे से पहले बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही थी। बल्दियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी होने की वजह क्या हो सकती? सर ये तो वही बता सकते हैं जो उसको बार बार मुलतवी कर रहे हैं। अब हम तो बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, खुदा ना करे कि इसके पीछे कोई बदनीति हो, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं उसके ऊपर बहस नहीं की जा सकती। वो अगर ये एक्चुअली एक गुड गवर्नेंस का जो कोई मॉडल पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान लाना चाहते हैं, तो बजाय इसके ये सूबों की बात करें और लसानियत को मज़ीद तक़वियत दी जाए, तो इंतज़ामी बुनियाद के ऊपर अगर ज़िलाई हुकूमतों को इतना ताकतवर कर दिया जाए कि उनको सूबाई हुकूमतों से कम्प्लीटली ऑटोनमस कर दिया जाए, तो ये जो हम मज़ीद सूबों बनाने की बात करते हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90% काम तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएंगे। सर देखें, अब इसके फ़वाइद तो अनगिनत हैं, लेकिन चंद मैं आपको बताऊं कि देखें, अब जो हमारे किसी ज़िले में एक डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, तो अब वो रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं, रेवेन्यू के जो भी स्पेंडिंग पब्लिक स्पेंडिंग होनी है उसके वो कस्टोडियन भी हैं। अब वो नहीं जानते, चाहे जितने मर्जी वो नेक हों, जितनी अच्छी उनकी नीयत हो, वो नहीं जानते कि उस ज़िले के मसाइल क्या हैं। उस तैनाती से पहले शायद अपनी 40 साल 45 साल 35 साल ज़िंदगी के अंदर वो मौसूफ एक दफ़ा भी उस ज़िले में घूमने भी नहीं आए, तो वो नहीं जानते उस ज़िले के अंदर पानी का मसला ज़्यादा बड़ा है या रास्ते का ज़्यादा बड़ा है या नाकासी का ज़्यादा बड़ा है। वो नहीं, जब बाय द टाइम वो समझेंगे, उससे पहले उनको बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। बाय द टाइम उनको समझ आएगी कि किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, उनकी ट्रांसफ़र का टाइम आ जाएगा। इसी तरह दुनिया भर के अंदर लोकलाइज्ड पुलिसिंग का निज़ाम है। लंदन की पुलिस अपने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के मातहत नहीं है, मेयर के मातहत है। न्यूयॉर्क की पुलिस न्यूयॉर्क के मेयर के मातहत है, ना कि सदर के मातहत है या गवर्नर के मातहत है। और इस हद तक ऑटोनमस है कि कई दफ़ा वफाकी हुकूमत की अगर टकराव भी आ जाए तो फिर वो अपने मेयर की सुनते हैं, या अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई टकराव आए तो वो अपने गवर्नर की सुनते हैं। माजी में हमने ऐसा भी देखा, प्रेसिडेंट कैनेडी के दौर की बात है कि उसको रियासत वर्जीनिया में अपनी जो नेशनल गार्ड है वो भेजनी पड़ी, क्योंकि मेयर और गवर्नर ने उसके ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया था, और उनके मातहत फोर्सेस ने भी। तो ये जो हम जिन्हें मुअज़्ज़ज़ कहते हैं माशा, जिनसे हम जमहूरियत के लेसन हम लेते हैं, उन्होंने वहाँ पर ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल है। इसके अलावा कोई मॉडल है ही नहीं जिसको कामयाबी, ऊपर जो मर्जी गवर्नमेंट हो, चाहे आपके कम्युनिज्म हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, कैपिटलिज्म, जो भी गवर्नमेंट हो, लेकिन नीचे तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में, तमाम मुल्कों में, चाइना उठा लें, इंग्लैंड उठा लें, अमेरिका उठा लें, सब में एक तगड़ा किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, और सब में मेयर्स मौजूद हैं, और वो ही गवर्नमेंट्स को चला रहे हैं और बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अगर ये वाकई सिंसियर है, और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सूबाई मैटर है, और यहाँ पर तकरीबन हर सूबे में मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमत है, तीनों चारों जो बड़ी पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, सब इस वक्त बरसे इक़्तिदार है, एंड अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी इस मामले के ऊपर सीरियस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थोड़ा अरसा पहले पूरे सूबे से तहसील नाज़मीन जो रूलिंग पार्टी के भी थे, वो इकट्ठे होकर आए इसी इशू के ऊपर कि कम अज़ कम हमारा जो NFC के अंदर मुख्तलिफ शेयर है वो हमें आप, जिस तरह आपको ट्रांसफ़र होता है फेडरल गवर्नमेंट से, इस तरह हमें आगे करें, ताकि कम अज़ कम हम अपने अखराजात तो और तनख्वाहें जो मुलाजमीन की है वो दे सकें। तो बजाय इसके उनके उस जायज़ मुतालबे को सुना जाता या उस पर अमल किया जाता, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, उनको आंसू गैस के शेल मारे गए, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई गई। तो ये सारी हुकूमतें हमारी जो हैं चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई एक भी इस मामले को लेकर के सीरियस नहीं है। और अब क्योंकि ये रमज़ान का महीना है तो इनके लिए मैं दुआ करता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि अल्लाह मैं करे आरफ अशरफ जतोई साहब से पूछ लूँ। आरफ अशरफ जतोई साहब, हालिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, वो क्या कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? उसकी बुनियादी वजह क्या थी? देखें गुलाम दस्तगीर साहब, मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई साहब का जो ये डिसीजन था
کہ گھروں کے اندر بیٹھ کے آپ نے شٹل ڈاؤن کی کال دینی ہے, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا, صرف آپ نے گھر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے آپ نے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا ایپس آپ نے انجوائے کرنے ہیں. کیوں؟ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کال دیتے کہ آپ باہر نکلیں, آپ مزاحمت کریں, آپ حکومت کے خلاف نعرے بازی کریں, تو پھر حکومت نے آگے سے ان کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے تھے, انہوں نے پھر مزاحمت کرنی تھی, انہوں نے لاٹھی چارج کرنا تھا, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے وہ بہترین تھا اور انہوں نے اس چیز کو بچایا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب یہ جو کھچڑی پک رہی ہے اپنا گنڈا پور کی طرف سے, سہیل افریدی کی طرف سے, عمران خان کی بہنوں کی طرف سے, یا جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے, اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بانی پی ٹی آئی کی صحت کا مسئلہ ہے. ان کی جو بینائی ہے وہ پہلے کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جی 85% ڈسٹرائے ہو چکی ہے, اور اس کے بعد حکومت نے جب وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی وہ کہتے ہیں کہ جی 75% وہ بالکل ریکور ہو چکی. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو یعنی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں جو گھڑی کی جو سوئیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو حالیہ بیان گزشتہ 2 دن پہلے گنڈا پور نے دیا کہ جتنی کوشش اپنا اس نے محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے کے لیے کی, شاید کسی نے نہیں کی ہوگی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ذاتی طور پہ یہ بیان اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنی جماعت کو یعنی ختم کرنے کے لیے, یا پھر اسی ان کو غصہ ہے کہ جی مجھے جو سی ایم شپ سے ہٹایا گیا یا باقی معاملات ہیں. اب بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں, کل ان کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی سہیل افریدی کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں بار بار آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ سہیل افریدی کو ہٹا دیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا عمران خان کی بہنیں عمران خان سے مخلص ہیں, سہیل افریدی مخلص ہے, گنڈا پور مخلص ہیں, بیرسٹر گوہر مخلص ہے, ان کی سینئر لیڈرشپ مخلص ہے. اب ان کی ناکامی یہ دیکھیں, جنوبی پنجاب سے ان کا کوئی ممبر نہیں نکلا, اس نے نہ تو کوئی احتجاج میں حصہ لیا, نہ انہوں نے اپنے کارکنان کو چارج کیا, نہ اپنا نیریٹو وہاں بلڈ کیا, اور اس کے علاوہ وہ بیٹھے ہیں کہ جی مزے لے رہے ہیں عمران خان زندہ باد. اب میرے خیال میں یہی چل رہا ہے, بانی پی ٹی آئی کی اگر رہائی نہ ہوئی تو میرے خیال میں یہ جو حکومت ہے یہ مکمل طور پہ فلاپ ہو جائے گی. اپنا پی ٹی آئی فلاپ اور پی ٹی آئی اور عمران خان یہ دونوں چیزیں. باقی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی میرے خیال میں میں اب بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو بچانے کے لیے تو مؤثر تھا, لیکن ویسے ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے ہونا چاہتا ہے چاہیے تھا کہ وہ باہر نکلتے اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں کرتے. میرے خیال میں ناکامی ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جو ریسیٹل احتجاج ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, اس سے پہلے کچھ سپریم کورٹ سے آرڈرز بھی ہوئے جس میں سلمان صفدر جو جیل میں گئے, پھر اس کی رپورٹس آئی, ان کی پھر بانی پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات بھی کروائی. اس پر آپ کیا کہیں گے, وہ احتجاج جو تھا وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا؟ سر جی دیکھیں, احتجاج تو بظاہر جو ہے مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا, اور احتجاج کے غبارے سے ہوا جو ہے وہ پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس دن نکل گئی تھی جس دن سی ایم اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی. دوسرا, پی ٹی آئی قیادت کی طرح عوام بھی اس طرح اب نا کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ جو 9 مئی کو انہوں نے جو احتجاج کیا, پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کو ٹریپ کر لیا گیا. اب اس خوف جو ہے وہ باہر جو نکل کر احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر دوسرا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایجوکیشن کا فقدان ہے, اور کسی بھی دوسرے فریق کو جو ہے زج کرنے کے لیے کوئی بھی پارٹی جب پروٹیسٹ کرتی ہے تو بہت سارے جو شرپسند عناصر ہیں یا منچلے نوجوان ہیں, خاص طور پر یہ جو ہماری بیلٹ ہے ایکسپریس ہائی وے والی, اقبال ٹون ٹو کلا خان, تو یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کا کام جو ہے وہ سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور انتشار پھیلانا ہوتا ہے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ مارکیٹس وغیرہ نہ کھولیں, گھر بیٹھ کر احتجاج کریں. اور یہاں تک تعلق ہے سلمان صفدر صاحب کا, انہوں نے ایز اے فرینڈ آف کورٹ جو ہے وہ انہوں نے وزٹ کیا اڈیالہ جیل کا, اور جو رپورٹ انہوں نے دی, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو رپورٹ انہوں نے وہاں پر آ کے سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی, اور جو بیانات ہیں چاہے وہ انٹیریئر منسٹر کا ہو, چاہے وہ سابق سی ایم کے پی کا ہو, یا عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ ہو,
تو بظاہر جو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ حکومت چونکہ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بھی اور پھر فیصل واڈا صاحب نے جس طرح ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انٹیریئر منسٹر خود یہ بتا چکے ہیں، اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈیلز کی آفر کی ہے۔ اب ڈیل جو ہے وہ پایا تکمیل تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہی کہ عمران جو ہے بانی پی ٹی آئی وہ کسی صورت بھی فائنینشیل کرپٹ جو اس ٹائم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ معاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چونکہ اب بانی پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے، پبلک ان کے ساتھ ہے۔ بے شک ہم نے یہ دیکھا بھی ہے 8 فروری کے الیکشن میں کہ جس طرح عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ اب وہ ایک پبلک کی جو اسٹرینتھ کو لے کر ایک اپنے خمار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو باہر والے جو ہیں وہ واقعی خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں کہ یار یہ باہر آ گیا تو پتہ نہیں اب کیا نیا گل کھلائے گا۔ تو میرا خیال میں یہ تمام تر صورتحال میں موجودہ جو صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام تر لوگوں کو جتنے بھی ہماری سیاسی قیادت ہے تو ان کو مل بیٹھ کے جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور معاملات کو جو ہے وہ درست سمت لے کر جانا شیخ صاحب چاہیے۔ سے پوچھ لیتے، شیخ صاحب آپ کہتے تھے میرے ہی پروگرام میں علی امین گنڈا پور نظر نہیں آ رہا، حالیہ جو احتجاج ہوا اس میں نظر آئے وہ، تو اور احتجاج پر آپ کیا کہیں گے اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیے ان پر؟ کہتے نا بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، تو اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جس طرح ابھی ہمارے بھائی ڈوگر صاحب نے کہا تو مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کس عمران خان کی بات ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ وہ فائنینشلی کرپٹ لوگوں سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو موصوف مجھے کل کی طرح یاد ہے، ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تھے اور کہتے ہیں لگے کہ چودھری پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو آج وہ ان کی پارٹی کا صوبائی صدر ہے پنجاب کا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کس ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، کس ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات کی جو علی امین صاحب نے کہ محسن نقوی نے زیادہ کوشش کی عمران خان کے لیے کوئی برج کا کردار ادا کرنے کی بنسبت ہے کہ ہم لوگوں کی، اور انہوں نے بڑا صحیح کہا، وہ ایک محاورہ ہے نا، بے وقوف دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو خان صاحب خواہ ان کی اہلیہ ہوں یا ان کی بہنیں ہوں یا ان کی جو ارد گرد باقی لوگ ہیں، دیکھیں ایک عرصے تک وہ آتے تھے باہر، شیروز المروت صاحب کہتے تھے جی مجھے عمران خان نے گلے لگایا ہے، تھوڑی دیر بعد ان کی ہمشیرہ آتی تھی وہ کہتی تھی عمران خان نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس پارٹی کے اندر، یہ صرف یہاں پہ نہیں، اینڈ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک بار مبارکباد دی پوری قوم کو اور کہا آج گھر جا کے پاکستانیوں مبارک کو، آج گھر جا کے دو نفل پڑھنا شکرانے کے، ادھر سندھ میں سے کراچی کے جو سمندر ہے وہاں سے تیل نکل آیا ہے اور پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی ڈے فرسٹ سے اقتدار میں بھی ابھی بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک نان سیریس قسم کچھ سنجیدہ گفتگو ان سے آپ ایکسپیکٹ میں ایٹ لیسٹ نہیں کرتا۔ تو مذاکرات کے حوالے سے بھی دیکھیں ان کا پرابلم کیا ہے۔ ابھی جو اشارتاً کنارتاً تھوڑی پہلے ڈوگر صاحب جن حلقوں کی طرف بات کر رہے تھے نا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب میاں نواز شریف صاحب جب زیر اعتاب ہے نا، تو ادھر سے ہم نے دیکھا امریکی صدر آ گیا، ادھر سے سعودی بادشاہ آ گیا، ساتھ رفیق حریری صاحب نے جو اس ٹائم تھے اس کے یہ نہیں پیغام بھجوائے تو سر پیغام نہیں بھجوائے، حریری صاحب نے جہاز بھیج دیا، یہ لوگ گارنٹر بن گئے۔ آپ ڈوگر صاحب یہ بتائیں بطور ایک صحافی کے کہ جو موصوف اس وقت ڈیرا جیل میں ہے، دنیا میں کون سا آدمی ہے جو اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، آپ کو مل ہی نہیں رہا وہ بندہ، آپ کو وہ بندہ ملے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، میرا نہیں خیال کہ ان کے گھر والے بھی ان کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ جتوئی صاحب آپ باتیں تو ساری سن رہے ہوں گے، اور نا ساتھ یہ بھی بتانا، آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس غلام مصطفیٰ کی 5 سال کے لیے تقرری ہوئی ہے، اور ساتھ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے، نواز شریف صاحب 23 فروری کو آزاد کشمیر جا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں غلام دستگیر صاحب، یہ جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے نا، یہ ایک قسم کی فلم ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں تو آپ خوش ہوتے رہیں گے۔ اس فلم میں ہر ہیرو کا اپنا اپنا کردار ہے۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، نواز شریف کی سیاست کس نے ختم کی؟ مریم نواز نے۔ اچھا، اس کے بعد جو شہباز شریف آئے، جب 8 فروری کا جو الیکشن ہوا
تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ وکٹری سپیچ کے لیے نواز شریف آ گئے تھے, پھر بعد میں اس کو روکا گیا کہ جی آپ تو ہار گئے ہیں, اپنی سیٹ ہی ہار گئے ہیں. پھر بعد میں جو یعنی ریورس چیزیں ہوئی, پھر وہ دیکھنے میں آیا کہ وہ نون لیگ تو جیت گئی اور پیپل پارٹی اس کے حق میں بیٹھ گئی. اور آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر جا رہے ہیں, تو نواز شریف, میرا جو پرسنل انالیسز ہے کہ نواز شریف نے اچھے طریقے سے لیڈ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے اداروں کو اور اپنی پارٹی کو. کیوں نواز شریف کمپرومائز کر جاتا ہے چیزوں کو, وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح اگر ہم جیسے اب عمران خان ضد کر کے بیٹھے کہ نہیں جھکنا, نہیں آنا, نہیں کچھ نہیں کرنا. وہ بھائی آپ نے اگر نہیں کرنا تو آپ حال دیکھ لیں اپنی پارٹی کا, اپنے کارکنان کا. نواز شریف اگر ڈیل کر کے گئے تھے, بہت اچھا کیا تھا. سیاست کے اندر ڈیل بھی ہو جاتی ہے, کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یعنی وہ لوگوں سے کرنا پڑتا ہے, نہیں, اپنی عوام کے لیے کریں, اپنے حکمرانوں کے لیے کریں, اپنے غریب لوگوں کے لیے کریں. لیکن یہ نواز شریف کا اچھا قدم ہے. اور جو آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں جانا چاہیے وہاں پہ, چیزوں کو سیٹلمنٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جتنی بھی فیصلہ کرنا ہوگا, یہ نہیں ہے اب بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہیں, نواز شریف یعنی باہر طریقے سے کام کر رہے, ایسے نہیں ہے. 75,000 ہمارا جو قرضہ ہے ملک کا وہ یعنی چڑھ چکا ہے اور تقریباً اس سے زیادہ واجبات ہو چکے ہیں. 44% ہماری جو غریب عوام ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. 12 ارب روپے کا ہم نے جہاز خرید لیا ہے پنجاب حکومت میں, پی آئی ہم نے بیچ دیا ہے. نوجوان ہمارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہاسپٹل کا کوئی نظام نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ آپ لے کے نہیں آ رہے. تو میرے خیال میں یہ جو پرابلمز ہیں ان کو ہم نے یعنی حل کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں, ان کو کریں, یہ میرے خیال میں غلط اقدام ہے. ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے چیزوں میں سیٹل. چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کی تعیناتی ہوئی جسٹس غلام مصطفیٰ کو 5 سال کے لیے تقرری ہوئی, اس پر کیا کہیں گے؟ اور میاں نواز شریف صاحب 23 فروری کو آزاد کشمیر جا رہے ہیں, اس پر بھی بات. دیکھیں سر جی, جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر ہے, ان کا عہدہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 13 جنوری سے خالی تھا. اب جو نئے چیف الیکشن کمشنر جن کو حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر اور آزاد جموں کشمیر جو کونسل ہے, انہوں نے باہمی مشاورت سے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ صاحب کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا. تو یہ میرے خیال میں یہ 2016 میں بھی مسلم لیگ کے دور حکومت میں چیف جسٹس رہے وہاں پر آزاد جموں کشمیر میں, پھر سپریم کورٹ کے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے جج بنے, وہاں سے ریٹائر ہوئے. تو غیر متنازعہ جو ہے ان کی شخصیت ابھی تک خیال کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ جو ہے وہ مارچ سے پہلے, جب مارچ میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے صدر کا جو ہے الیکشن کروانا جو ہے وہ بھی ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب چونکہ ان کی تعیناتی باضابطہ طور پر عمل میں لائی گئی ہے, اور پھر دوسرا نواز شریف صاحب بھی آزاد کشمیر جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کا جانا خوش آئند ہے. ان کو باہر نکلنا چاہیے, پبلک کو فیس کرنا چاہیے. شاید کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک ان کی ساخت جو ہے وہ پبلک میں بحال ہو جائے, چونکہ ان کی ساخت کو جو میری ذاتی رائے ہے بڑا دھچکا پہنچا جب ان کو لندن سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا, لیکن وہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی, شیخ صاحب اس پہ بتائیں گے. شیخ صاحب, میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر جا رہے, کیا سیاست میں دوبارہ انٹری آ رہی ہے ان کی؟ اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, لیکن وہ خواب پورا نہیں ہو سکا. سر جہاں تک بات ہے سیاست میں فعال ہونے کی, ابھی کل پرسوں بلکہ کئی آئے دن جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ میٹنگز میں بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. اور جہاں تک وہ بات انہوں نے کی, اس میں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یہ شہر سحر زدہ یا صدا کسی کی نہیں, چراغ سب کے بجھیں گے کہ ہوا کسی کی نہیں. تو وہ جس طرح پہلے ہمیں جتوئی صاحب کہہ رہے تھے نا, یہ ایک انہوں نے پاکستان نہیں دنیا ہی جو ہے نا, یہ ایک سٹیج ہے. شیکسپیئر کا ایک کہتا ہے نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب اداکار. تو وقت کی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں ان کے لیے, دیکھیں نواز شریف جیسے آدمی جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر پاکستان 2 مرتبہ زدہ رہ چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس لیول پہ جا کے انسان, اب دیکھیں ایون جو موصوف جیل میں ہیں وہ بھی مطلب جس لیول تک جا چکے ہیں, اس مقام پہ آ کے انسان جو ہے نا, پھر ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ اس ٹائم پہ کیا سوچ رہے ہیں نا.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہمارے پنجابی ایک محاورہ ہے کہ بڑا اکھاڑا چھوڑنا چاہیے نا. تو اکھاڑا جب سجا ہو تب ہی بندہ اگر نکل جائے تو بندے کی عزت رہ جاتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو سب نے ہی ہارنا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کے حوالے سے یہ ڈیسیجن بہتر ثابت ہوگا کہ ان حالات کے اندر وہ آتے تو شاید کچھ لمیٹیشن. دیکھیں اب یہ گورنمنٹ بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ایک مخلوط حکومت ہے نا. بے شک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی, لیکن ان کی سیٹوں کی بیساکھی کے اوپر ہی حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے 97 میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت کی اور بے پناہ آپ کو کام کر کے دکھائے, اسی طرح جو ان کا 2013 میں بھی ان کا مینڈیٹ کمفرٹیبل میجورٹی تھی, اس وقت وہ صورتحال ہے نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ جو آلریڈی وہ ماضی میں کر چکے ہیں اس سے بہتر کچھ کر پاتے ہیں, اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی یا اس پہ وہ پورا کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سیاسی لحاظ سے یہ بہتر فیصلہ تھا کہ وہ پیچھے بیٹھے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. عبد الوحید ڈوگر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عارف اشرف جتوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.